रोशनी 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 रोशनी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। एफजीन चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम लेकर एक मरतबा फिर हाज़िर हो चुका हूँ। प्रोग्राम का नाम है रोशनी। जी हाँ, इस प्रोग्राम में हम उन कामों को, उन अमाल को ज़िक्र करते हैं जो हमारी दुनिया और आखिरत को रोशन करते हैं, और कुछ काम, कुछ अमाल, कुछ मशवरे, कुछ तजर्बात हम आपसे वो भी शेयर करते हैं कि जिसके ज़रिए से हम अपनी पर्सनल लाइफ को बेहतर बना सकते हैं, हम अपनी सोसाइटी को बेहतर बना सकते हैं। और जहाँ पर जिन कामों के ज़रिए हमारी ज़िंदगी में, हमारी पर्सनल लाइफ में, हमारी सोसाइटी में अंधेरा फैला हुआ है, अंधेरा सिर्फ वही नहीं जो रात का होता है, बहुत सारे अंधेरे होते हैं कि जहाँ पर हमें कुछ नज़र नहीं आता, हमारी ज़िंदगी धुंधली सी हो जाती है, बेचैन हो जाती है, बेसुकून सी हो जाती है। वहाँ पर भी इंसान को ज़रूरत पड़ती है रोशनी की, उजाले की। तो वही कुछ उजाले, वही कुछ रोशनी हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। और आज भी एक बहुत अहम तरीन मौजू पर आपसे गुफ्तगू करनी है, और मैं समझता हूँ कि अगर इस रोशनी को सब अपने अंदर बसा लें और इस नूर को आगे लेकर चलने में कामयाब हो जाए, दिए से दिए को जलाने में कामयाब हो जाए, तो इंशाअल्लाहुल करीम मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा घर भी, हमारी सोसाइटी भी, हमारा मुल्क भी ये रोशन होगा, रोशनी की तरफ ये बढ़ता रहेगा। इससे पहले कि मैं अपने मौजू की तरफ बढ़ूँ, दुरूद पाक की फ़जीलत आप समाअत कर लीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। और बिलख़ुसूस जुमा की अगर हम बात करें तो सुबहान अल्लाह, जुमा के दिन नेकियों का अज्र बढ़ा दिया जाता है। एक नेकी का सवाब 70 नेकी के बराबर हो जाता है। जुमा के तो क्या ही फ़ज़ाइल हैं कि जुमा को सय्यिदुल अय्याम भी कहा गया है, कि बाकी जो दिन हैं उनका सरदार है जुमा। तो जुमा के फ़ज़ाइल बहुत हैं। तो जहाँ दीगर अमाल का सवाब बढ़ा दिया जाता है, वहीं पर दुरूद पाक पढ़ने का सवाब भी, अज्र भी बढ़ा दिया जाता है। अल्लाह पाक के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसने मुझ पर जुमा के दिन 80 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उसके 80 साल के गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है। एक दूसरी हदीस पाक में है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो जुमा के दिन मुझ पर 200 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह तबारक व ताला उसके 200 साल के गुनाह मुआफ़ फरमा देता है। गोया कि जुमा के दिन बंदा दुरूद पाक पढ़ता चला जाए, अपने गुनाहों को मुआफ़ करवाता चला जाए। ज़हन में एक सवाल पैदा होगा कि 80 साल अगर किसी के ना हुए, कम ही में इंतकाल कर गया, एक जुमा को पढ़ लिया 80 बार, तो 80 साल के गुनाह मुआफ़ हो गया, बाकी जब दुरूद पाक पढ़ेगा तो उसका क्या? 200 साल की उम्र तो किसी की होती नहीं। तो देखें, अल्लाह पाक की रहमत बहुत बड़ी है। ये जो फरमाया गया, ये बिल्कुल हक़ है, सच है। प्यारा का करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया वो बजा फरमाया। जिन फजीलत के सामने हमारे गुनाह हैं, यानी 80 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा तो गुनाह मुआफ़ हो गए। अब बकिया के लिए अल्लाह पाक उन दुरूद पाक की बरकत से हमारे दर्जात बुलंद फरमाएगा, हमारे नाम आमाल में नेकियों का इंदराज फरमाएगा। लेकिन एक बात यहाँ पर भी हमेशा के लिए नोट कर लीजिए कि जिस भी हदीस में आप ये सुने कि अल्लाह पाक इतने गुनाह मुआफ़ फरमा देगा, इतने गुनाह मुआफ़ फरमा देगा, उससे मुराद गुनाह सगीरा होते हैं, यानी छोटे गुनाह होते हैं। गुनाह कबीरा इससे मुराद नहीं होते। गुनाह कबीरा के लिए तो बंदे को अल्लाह पाक की बारगाह में तौबा ही करना होती है। अच्छा, गुनाह कबीरा में भी कुछ गुनाह वो है कि सिर्फ तौबा से काम नहीं चलेगा, बल्कि वहाँ पर तौबा के साथ साथ तलाफ़ी भी ज़रूर होती है। जैसे किसी की कोई चीज़ चोरी कर ली, तो जनाब कितना ही बंदा अल्लाह पाक की बारगाह में तौबा करता रहे,
اس وقت تک توبہ قبول نہیں ہے جب تک وہ چیز اس کو واپس نہ لوٹا دی جائے. کسی سے قرض لیا تھا, اب جناب بندہ توبہ کر رہا ہے, اللہ پاک قرض دیا تھا مجھے معاف کر دیں, نہ, وہ قرض جو لیا تھا وہ لوٹانا بھی پڑے گا. کوئی چیز لی تھی وہ لوٹانا بھی پڑے گی. کسی کی دل آزاری کی, کسی کا دل دکھایا ہے, اب جناب بندہ توبہ کرتا رہے, اللہ پاک میں نے فلاں کا دل دکھایا تھا تو مجھے معاف کر دے, نہ, اب یہاں پر تلافی بھی ضروری ہے, توبہ بھی کریں اور اس شخص سے جا کر معافی بھی مانگے اور اسے چاہیے کہ وہ معاف بھی کر دے. چلیں بہرحال یہ بھی مفید ترین باتیں تھیں جو ابتدا ہی میں نے عرض کر دی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ہر دن اور بالخصوص جمعہ کے دن رحمت والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے رہیں. آئیے میرے ساتھ بھی مل کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. ناظرین, جس روشنی کا میں نے آج ذکر کرنا ہے اس سے پہلے ذرا سا اس روشنی سے دور ہونے والے اندھیرے کے بارے میں سن لیجئے. دراصل بات یہ ہے کہ روشنی کی اہمیت اس وقت ہی ہمیں معلوم پڑتی ہے جب کہ اندھیرے کو سمجھ لیا جائے. جتنا اندھیرا زیادہ ہم سمجھ لیں گے شاید اس روشنی کی اہمیت کو بھی ہم اتنا ہی زیادہ سمجھنے میں کامیاب ہوں گے. ہمارے یہاں پر معاشرے میں ہر طرف گناہوں کی یلغار ہے. جی ہاں, اگر ہم ظاہری گناہ کی بات کریں کہ جن کا صدور ہمارے اعضاء سے ہو رہا ہے تو دیکھیں, ہم اپنی زبان کے ذریعے کئی لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں, کسی کی دل آزاری کر رہے ہوتے ہیں, آنکھ کے ذریعے ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں, بدنگاہی کر رہے ہوتے ہیں, نہ دیکھنے والی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. اسی طرح ہاتھ کے ذریعے ہم گناہوں بھری چیزیں اٹھاتے ہیں, اسکرولنگ کرتے ہیں, وہ کانٹینٹ اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں جو دیکھنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے, وہ اس کانٹینٹ کو ہم اسکرول کر رہے ہوتے ہیں کہ جو دیکھنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے, تو یہ ہاتھ کے ذریعے بھی گناہ ہو رہا ہے. اسی طرح اور بھی گناہ ہے کہ جو بندہ ہاتھ کے ذریعے کر رہا ہوتا ہے, پیر کے ذریعے وہ اس طرح کے گناہوں بھرے اڈوں پر جا رہا ہوتا ہے, اپنے ان پیروں کو حرام کاموں میں استعمال کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ظاہری اعضاء سے جو گناہ ہوتے ہیں ان کی بھی ایک بہت لمبی فہرست ہے. ایک گناہوں کا گویا کہ سمجھے کہ ایک سلسلہ یوں بھی ہے کہ باطنی امراض, ہمارے دل میں ہم نے کئی سو بیماریاں پالی ہوئی ہوتی ہے. جی ہاں, اگر ہم دیکھیں تو جناب بغض و کینہ مسلمانوں کا ہمارے دلوں میں ہوتا ہے, حسد مسلمانوں کا ہمارے دل میں ہوتا ہے, اس کے علاوہ پھر بدگمانیوں کا سلسلہ, اس کے علاوہ کئی ساری ایسی بیماریاں ہیں کہ جس کا تعلق دل سے ہے, لالچ ہے, کنجوسی ہے, اس کا تعلق بھی دل سے ہی ہوتا ہے. کئی ساری بیماریاں وہ ہیں کہ جو ہمارے دل میں پائی جاتی ہے. لیکن ہم ذرا ان گناہوں کا جو اثر ہے ہم اپنے معاشرے پر جو دیکھ رہے ہیں وہ بڑا ہی تباہ کن ہے. آپ دیکھیں, یہی گناہوں کی بیماری ہے کہ جس نے ہمیں مسجدوں سے دور رکھا ہے. مسجدیں ہماری ویران ہیں, عبادت گاہیں ہماری ویران ہیں, گناہوں کے اڈے آباد ہیں. اچھا, پھر اس سے مزید اگر آپ آگے بڑھیں تو ہمارے یہاں پر جو نشہ ہے وہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. اچھا, پہلے یہ سنتے تھے کہ جو مرد ہیں, جو لڑکے ہیں وہ نشہ کرتے ہیں, لیکن اب بات بہت آگے پہنچ چکی ہے. اب تو نشہ جناب لڑکیاں بھی کرنے لگی ہیں, اور ان میں بھی ڈرگس لیے جا رہے ہیں, ان میں بھی شراب عام ہوتی جا رہی ہے, اور ان میں بھی جناب کئی سارے نشے یہ عام ہوتے جا رہے ہیں. باقاعدہ یہ سمجھے کہ اس طرح کے سپلائی سینٹر بن چکے ہیں. کئی جگہوں پر دیکھا جاتا ہے کہ جناب ایجوکیشن کے نام پہ, تو جناب کالج اور اسکول کے نام پر اور اس طرح کے انسٹیٹیوٹ کے نام پر اس طرح کے معاملات بھی کیے جا رہے ہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ ایک بڑی تعداد اس میں ہمیں مبتلا نظر آتی ہے. پھر آپ کہیں دیکھیں کہ وہ لڑکا کسی کا بیٹا ہوگا, اچھا شادی شدہ ہے تو وہ کسی کا شوہر ہوگا, اگر اس کے بچے ہیں تو وہ کسی کا باپ ہوگا. ہمیں معاشرے میں کئی لوگ اس طرح کے پریشان اور گناہوں میں مبتلا نظر آتے ہیں کہ وہ خود اپنی زندگی سے پریشان ہیں, وہ خود اپنے معاملات کو لے کر پریشان ہیں, ان کے گھر والے بھی پریشان ہیں. وہ حل تلاش کرتے ہیں کہ اللہ خیر کریں, کوئی ایسا آ جائے کہ جو اس کو سمجھانے والا ملے اور یہ نیکی کے راستے پر چل پڑے تاکہ ہم بھی پرسکون زندگی گزارنے میں کامیاب ہو سکے. بڑی بے چینی ہے, بڑی بد امنی ہے, بہت بے سکونی کا معاملہ ہے. آج میں نے اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے ایک نیکی آپ کو بتانی ہے, اور یہ نیکی ایسی نیکی ہے, یہ روشنی ایسی روشنی ہے کہ میں اور آپ سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں اور اپنے دل میں بسانے میں کامیاب ہو جائیں تو مجھے لگتا ہے شاید ہم کچھ کر سکتے ہیں. ہم اگر اس کو کنٹینیو کرتے رہیں تو میں کہوں گا کہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں, ہم معاشرے کو سدھار سکتے ہیں. اور وہ کیا ہے, ہم تبلیغ کا ذریعہ اختیار کریں, ہم نیکی کی دعوت دیں.
تو نیکی کی دعوت کی روشنی، تبلیغ کی روشنی، یہ روشنی آج میں نے آپ تک پہنچانی ہے، اس کے فضائل بھی پہنچانے ہیں، کچھ طریقہ کچھ انداز بھی پہنچانا ہے، تاکہ ہم جناب نیکی کی دعوت دے تو صحیح لیکن درست انداز میں دے، تاکہ اس کا نتیجہ بھی نکل کر آئے۔ ظاہر سی بات ہے کہ نیکی کی دعوت دینا تو ہے، لیکن اگر پراپر نہ ہو، اس کے اصولوں کے مطابق نہ ہو، تو فائدے کی جگہ ہم نقصان اٹھا لیتے ہیں، لہٰذا اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ انشاءاللہ الکریم اس کو میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ نیکی کی دعوت دینے کے فضائل کیا ہیں۔ اس فضیلت سے پہلے میں آپ کو ذرا سے بتاتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جی ہاں، میرا رب یہ ہر چیز پر قادر ہے، ہرگز کسی بھی معاملے میں رب تبارک و تعالیٰ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے۔ ہم جو بات کر رہے ہیں کہ جناب بگڑوں کو سدھارنا ہے، ٹیڑھوں کو سیدھا کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں تو بنا کسی کی تبلیغ کے بھی لوگوں کو ہدایت دے سکتا ہے، بگڑوں کو سدھار سکتا ہے، ٹیڑھوں کو سیدھا کر سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انداز جو اختیار فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایک سسٹم بنایا ہے، ایک جو نظام انسانیت کو دیا ہے، وہ یہ دیا ہے کہ بندے ہی آپس میں دوسروں کی اصلاح کا سامان کریں، ایک دوسرے کو سمجھائیں۔ سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمان کو فائدہ دیتا ہے۔ گویا کہ مشیت الہی یہ ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو سمجھائیں اور اس طرح ہم نیکی کی دعوت دیں اور اس پر اجر حاصل کریں اور بگڑے لوگوں کی اصلاح کا سامان کریں۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ سب سے پہلے اللہ پاک نے زمین پر بہترین طبقے کو بھیجا۔ وہ کون ہے؟ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام، رسول اعظام علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء اور رسول کو یکے بعد دیگرے اس دنیا میں بھیجتا رہا، ان کے ذریعے سے ہدایت کا کام ہوتا رہا۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، بعد میں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، جناب پھر حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے، پھر آپ دیکھیں کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری ایک فہرست ہے، اور آخر میں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے کہ جن کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ آپ خاتم النبیین ہیں، نبوت آپ پہ ختم ہو چکی ہے۔ کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ کوئی اب نیا نبی آئے گا جو ہمیں سمجھائے گا، تو یہ عقیدہ یاد رکھے کہ دائرے اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ اچھا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، اب آگے دیکھیں صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے اس بیڑے کو اٹھایا۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ خود نیکی کا حکم دیا، برائی سے منع کیا، بلکہ صحابہ اکرام کو بھی اس کی ترغیب دلائی۔ صحابہ اکرام کو کئی ملکوں کا سفر جناب طے کروایا، قافلے در قافلے جاتے رہے، نیکی کا پیغام پہنچاتے رہے، انسانیت کو سدھارنے کا کام کرتے رہے، اور آج آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں اسلام لہلہا رہا ہے۔ آج پوری دنیا میں آپ دیکھیں کہ ان کی اس نیکی کی دعوت کا نور کہیں ہمیں منبر و محراب پر نظر آ رہا ہے، کہیں مساجد میں نظر آ رہا ہے، کہیں مزارات میں نظر آ رہا ہے۔ یہ اولیاء کرام، یہ جو اللہ پاک کے نیک بندے آج قبروں میں آرام فرما ہے اور آج ان کے مزار پر لاکھوں کا ہجوم ہے، دراصل یہ اس نیکی کی دعوت ہی کا نتیجہ ہے کہ اسلام کی اور نیکی کی دعوت دیتے دیتے یہ اولیاء کرام کہاں کہاں پہنچے، انہوں نے اپنی زندگی کو کس انداز میں گزارا، اور آج یہ مرجع خلائق ہے۔ تو بہرحال میں یہ بتا رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی معاملے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن اس نے سسٹم یہ بنایا ہے کہ لوگ ہی آپس میں نیکی کی دعوت دے۔ تو اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، نبوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکی ہے، اب ہم پر، جی ہاں مجھ پر اور آپ پر، ایف جین چینل کے ناظرین، آپ پر، آپ جو بھی ہیں، آپ والدین ہیں، آپ جناب بچے ہیں، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ ٹیچر ہیں، آپ پروفیسر ہیں، آپ کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھنے والے ہیں، آپ پنچایتی ہیں، آپ اپنے آ کے بڑے کوئی لیڈر ہیں، آپ باس ہیں، آپ جناب خادم ہیں، آپ جو بھی انسان ہیں، جس بھی منصب پر ہیں، آپ سب کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے جناب منصب کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی اسکیلز کے مطابق آپ نیکی کی دعوت دیتے رہیں، برائی سے منع کرتے رہیں، یہ ہم سب پر لازم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاکیزہ قرآن ہمیں اس معاملے میں کیا رہنمائی کر رہا ہے، سنیے۔ پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہی مفہوم ہمیں بتا رہا ہے اور احساس دلا رہا ہے کہ ہمیں کیا ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ
وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ بھلائی کی طرف بلائیں اور اچھی بات کا حکم دیں اور بری سے منع کریں، اور یہی لوگ مراد کو پہنچے۔ سبحان اللہ۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر نعیمی میں جو اس کی تفسیر بیان کی ہے وہ بڑی کمال کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس آیت کو پورا واضح کر دینے کے لیے کافی ہے۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں، اے مسلمانوں، تم سب کو ایسا گروہ ہونا چاہیے یا ایسی تنظیم بنو یا ایسی تنظیم بن کر رہو جو تمام بگڑے لوگوں کو نیکی کی دعوت دے، ٹھیک ہے، فاسقوں کو تقوی کی دے، بے ایمانوں کو ایمان کی دے، غافلوں کو بیداری کی دے، جاہلوں کو علم و معرفت کی دے، خشک مزاجوں کو لذت عشق کی دے، سونے والوں کو بیداری کی، اور اچھی باتوں، اچھے عقیدوں، اچھے عملوں، زبانی، قلمی، عملی قوت سے، نرمی سے، اور حاکم اپنے محکوم و ماتحت کو گرمی سے حکم دے، اور بری باتوں، برے عقیدے، برے کاموں، برے خیالات سے لوگوں کو اپنے منصب کے مطابق زبان، دل، عمل، قلم، تلوار سے روکے۔ مزید آپ فرماتے ہیں، اور بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ سارے مسلمان مبلغ ہیں۔ جی ہاں، سب پر ہی فرض ہے کہ لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دے اور بری باتوں سے منع کرے۔ مزید آگے چل کر مفتی صاحب ایک حدیث پاک کوٹ کرتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ بخاری شریف میں ایک حدیث پاک ہے، اللہ پاک کے پیارے نبی مکی مدنی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ تو یہ پوری آیت کریمہ اور یہ مفہوم یہ واضح کرتا ہے کہ اللہ پاک نے جس کو جو منصب عطا کیا ہے اس منصب پر رہتے ہوئے وہ نیکی کی دعوت دے اور برائی سے منع۔ یہ دو پہلو ہے نا، نیکی کی دعوت دینا ہے اور برائی سے منع کرنا ہے۔ کہیں پر جناب آپ نیکی کا حکم کریں، کہیں آپ برائی سے منع کریں۔ برائی سے منع کرنا بھی نیکی کا حکم دینا ہی ہے۔ کہیں کہیں پر ایسا ہے کہ جناب گناہوں سے روکنا ضروری ہے۔ جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، گھر میں شادی ہے، اب گھر کے بڑے جو افراد ہیں، پیرنٹس ہیں، دادا دادی ہے، نانا نانی ہے، ٹھیک ہے، والدین ہیں، یہ سب ہیں۔ اب گھر میں بچے شادی کے اس وقت میں، شادی کے ان ماحول میں ناچ گانے کر رہے ہیں، لڑکیاں ناچ رہی ہیں، لڑکے ناچ رہے ہیں، سب ناچ رہے ہیں، بچے بھی ناچ رہے ہیں، بڑے بوڑھے بھی ناچ رہے ہیں۔ اب وہاں پر جو بڑے لوگ ہیں، بجائے اس کے کہ وہ خود اس محفل میں شرکت کریں، وہ اپنے بچوں کو روکنے کی کوشش کریں کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بچے فلمیں ڈرامے دیکھ رہے ہیں، اللہ رسول کی نافرمانی ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ بچے بے نمازی ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے، بیٹا اللہ پاک کی نافرمانی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں نماز پڑھنی چاہیے۔ بچے قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر رہے ہیں، والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو قرآن کریم کی تلاوت میں لگائیں، ان کو قرآن درست پڑھنا سکھائیں، اس کے لیے تدابیر اختیار کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بری صحبت میں لگ کے کہیں اور کے اور نکل گئے، پھر آپ کے ہاتھ نہیں آئیں گے، پھر آپ تعویذ کرتے رہیں گے، آپ دعائیں کرواتے رہیں گے، بچہ صحیح ہو جائے، بچہ سدھر جائے۔ اور جی آپ نے جب وقت تھا دھیان دینے کا، اس کو سمجھانے کا، آپ نے سمجھایا نہیں، آج وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، آج وہ بہت اوپر نکل چکا ہے۔ اور بات یہاں تک بھی پہنچ جاتی ہے کہ پھر ایک وقت آتا ہے کہ ماں اور باپ میں سے کوئی ایک بھی اگر اپنی اولاد کو روکتا ہے، اولاد سامنے کھڑے ہو کر بدتمیزیاں کرتی ہے، بعض اوقات تو یہ حادثات بھی ہم نے دیکھے سنے ہیں کہ قتل و غارت گری تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ کون سی بات تھی جس نے آپ کی اولاد کو یہاں تک پہنچنے پر مجبور کیا کہ وہ جناب ہاتھا پائی پر آ جائے؟ دراصل بات یہ ہے کہ جب آغاز ہوا تھا نا، اگر تبھی روک لیتے، اس کی اصلاح کر دی ہوتی، اس کو سمجھایا جاتا، اس کو دین کے قریب لایا جاتا، تو شاید بات آج یہاں تک نہیں پہنچتی۔ تو ہمیں نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے منع کرنا ہے۔ اور بھی انشاءاللہ الکریم مثالیں میں آپ کو عرض کرتا رہوں گا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ تفسیر بیان کی ہے، وہیں پر یہ ایک اہم ترین بات بھی بیان کی ہے۔ اچھا، ہمارے یہاں پر عبادت سمجھا جاتا ہے نماز پڑھنے کو، عموماً تو اسی کو سمجھا جاتا ہے، چلیں عبادت حقیقی بھی ہے یہی، تو چلیں عبادت اس کو سمجھا جاتا ہے، لیکن صرف نماز ہی عبادت نہیں ہے، صرف قرآن کریم کی تلاوت ہی عبادت نہیں ہے۔
عبادت یہ بھی ہے۔ کیا ہے؟ مفتی احمد یارخان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں اسلام میں تبلیغ بڑی اہم عبادت ہے کہ تمام عبادتوں کا فائدہ خود اپنی ذات کو ہوتا ہے مگر تبلیغ کا فائدہ دوسروں کو بھی ہوتا ہے۔ یعنی یہ عبادت جو ہے وہ لازم نہیں ہے، متعدی ہے، اور متعدی عبادات کے فوائد معاشرے میں زیادہ مرتب ہوتے ہیں، اس کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین شخص جس کو فرمایا حدیث پاک میں، وہ بھی اسی شخص کو فرمایا کہ جو نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے۔ حدیث سنیے، اس روایت کو نقل کیا جاتا ہے کہ کسی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین بندہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے، صلہ رحمی کرنے والا یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا، اور اچھی باتیں بتانے والا اور برائیوں سے روکنے والا، یہ اللہ پاک کا بہترین بندہ ہے۔ بندوں میں بہترین بندہ وہ ہے جو نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے۔ اور دیکھیں آپ بزرگوں نے بھی اس کام کو کتنا اہم جانا اور کتنا اہم لیا، اور اس کے متعلق آپ نے باتیں بھی ارشاد فرمائی۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو اچھی باتوں کا حکم دے، برائیوں سے روکے، تو اللہ تعالیٰ کا بھی خلیفہ ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی خلیفہ ہے، اور اس کی کتاب یعنی قرآن کریم کا بھی خلیفہ ہے۔ اصل نیابت تو یہ ہے، اصل خلافت تو یہ ہے کہ بندہ کسی چیز کو لے کر آگے اس کو کنٹینیو کرے۔ ٹھیک ہے، ہمیں قرآن ملا ہے تو قرآن صرف مجھ تک نہ رہے، یہ قرآن کی تعلیم آگے بھی پہنچے۔ اللہ کی طرف سے جو پیغام ملا ہے وہ مجھ تک نہ رہے، اللہ پاک کے پیغامات کو میں آگے پہنچاؤں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یہ مجھ تک نہ رہے، یہ چیزیں آگے بھی بڑھیں۔ یہی اصل خلافت ہے کہ میں ان چیز میں خلیفہ ہوں کہ جناب میں ان باتوں کو آگے پہنچا رہا ہوں، ان باتوں کو لے کر میں آگے بڑھا رہا ہوں۔ اس لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، تو آپ لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سنیں اور لے کر آگے چلتے رہیں۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، بھلائی کا حکم دو، برائی سے منع کرو، تمہاری زندگی بخیر گزرے گی۔ نیکی کی دعوت دینے سے واقعی میں زندگی شاندار ہو جاتی ہے، اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں، اگر کوئی شخص کسی کو نماز کی دعوت دیتا ہے، نماز کا حکم دیتا ہے، کیا آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ جو نماز کا حکم دے وہ خود بے نمازی رہے گا؟ کیا خیال ہے؟ آپ کہیں گے بالکل نہیں۔ جو بندہ دوسروں کو نیکی کی دعوت دے رہا ہے، نماز کی دعوت دے رہا ہے، وہ خود کیسے بے نمازی رہے گا؟ اچھا، کوئی شخص کہہ رہا ہے کسی کو کہ جناب میوزک نہ سنو، کیا آپ کا خیال یہ ہے کہ جو یہ کہہ رہا ہوگا لوگوں سے کہ میوزک نہ سنو، خود میوزک سن رہا ہوگا؟ ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو نیکی کی دعوت دینے کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے نا، میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ بندہ جب کسی کو برائی سے روک رہا ہوتا ہے تو خود بھی اس برائی سے بچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ جب کسی کو نیکی کا حکم دیتا ہے کہ بھائی یہ نیکی کرو، تو خود بھی وہ نیکی کرنے میں عمل پیرا ہو ہی جاتا ہے۔ یہ نیکی کی دعوت دینے کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ اگر واقعی میں وہ نیکی کی دعوت دینا اس کی دل سے ہے اور اس نیکی کا حکم کی اس نیکی کی اہمیت کو سمجھ کر دے رہا ہے، تو خود بھی نیکی کا حکم دے گا اور نیکی کرنے میں بھی کامیاب ہوگا، اور ساتھ ہی یہ اس برائی سے بچنے میں بھی کامیاب ہوگا، جبکہ وہ بات اس کے دل میں پیوست ہو کہ یار واقعی میں برائی ہے جو مجھے بھی تباہ کریں گی اگر میں نے کی، اور لوگوں کو بھی تباہ کریں گی اگر ان سے دور یہ نہ ہوئی، ان سے ختم یہ نہ ہوئی۔ تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ بندہ جو خود نیکی کی دعوت دیتا ہے وہ خود بھی گناہوں سے بچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول سنا ہے، اللہ کرے کہ ہم اس کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں کہ زندگی بخیر گزریں گی اس کی جو نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے۔ اسی طرح حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں جیسے تبلیغ کرنا بہترین عبادت ہے، ایسے ہی تبلیغ چھوڑ دینا بدترین جرم اور چھوڑنے والا ذلیل و خوار ہے۔ یہ بھی ہمیں جھنجھوڑنے والا ایک سمجھے کہ قول تھا، ایک جملہ تھا کہ بہترین عبادت ہے تبلیغ کرنا، تو وہیں پر تبلیغ کو چھوڑ دینا یہ بدترین جرم بھی ہے اور چھوڑنے والا ذلیل و خوار بھی ہے۔ اسی طرح حضرت مولائی کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایک مقام پر مزید ارشاد فرماتے ہیں، جو دل اچھائی کو اچھائی نہ سمجھے اور برائی کو برائی نہ سمجھے، تو
تو اس دل کے اوپر والے حصے کو ایسے نیچے کر دیا جائے گا جیسے تھیلے کو الٹا کر دیا جاتا ہے اور پھر تھیلے کے اندر کی چیزیں یہ بکھر جاتی ہے۔ تو دیکھیں ایسا ہی ہوا ہے نا کہ ہم نے بدقسمتی سے ہم نے برائی کو برائی سمجھا نہیں ہے، اس لیے ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں گے کئی گناہ ایسے ہیں کہ اس کو لوگ اچھا سمجھ کے ہی کر رہے ہیں۔ جناب کسی کے بھی ذہن میں یا جناب بد نگاہی کرنے والے کے ذہن میں اگر یہ سوال ہوتا ہے، یہ بات کہیں ذہن کے خطے میں ہوتی کہ یار بد نگاہی کرنا یہ اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی ہے، شاید وہ نہیں کرتا۔ کسی کی دل آزاری کرنا اگر یہ دل میں ہوتا، ذہن میں کہیں ہوتا کہ اللہ کی نافرمانی ہے، شاید یہ نہیں کرتا۔ کبھی کبھی مذاق کے نام پر بندہ دل دکھا رہا ہے، کسی کا مال ہڑپ کر رہا ہے، کسی کو نقصان پہنچا رہا ہے، چلتے چلتے جناب لات مار دی ہے، چلتے چلتے جناب ٹکر مار دی ہے، اچھا وہاں پر جناب بندہ اس کو اچھا سمجھ رہا ہے، اس کو انجوائمنٹ کا نام دے رہا ہے۔ ارے اللہ کے بندے، یہ کسی کو تکلیف پہنچانا یہ کہاں کا انجوائمنٹ ہے، یہ کہاں کا مزہ حاصل کرنا ہے، یہ تو جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ ہمارے یہاں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے اس وقت ہمارے یہاں پر برائی کو برائی نہیں سمجھا جا رہا۔ پلیز برائی کو برائی سمجھیں، گناہ کو گناہ ہی رکھیں۔ علماء کرام کے پاس بیٹھے اور یہ سوال کریں کہ پلیز ہمیں بتائیے کیا اللہ پاک کی نافرمانی ہے اور کیا اللہ پاک کی اطاعت ہے۔ اور یہ مجھے لگتا ہے کہ شیطان کا جو وار تھا کہ وہ ہمارے نزدیک ہمارے گناہوں کو بھی نیکی کے کام کر دکھائے گا، یعنی نیکی بنا دے گا، ہمارے برے کاموں کو بھی اچھا کر دکھائے گا۔ ایسا لگتا ہے شیطان اس میں پوری طرح سے کامیاب ہوتا ہوا اس وقت نظر آ رہا ہے۔ دھوکے کو کوئی برا نہیں سمجھ رہا، فراڈ کو کوئی برا نہیں سمجھ رہا، مارکیٹ میں سیلس مین اپنے جناب خراب مال کو بیچ دینے کو برا نہیں سمجھ رہا، وہ اچھا سمجھ رہا ہے، اس کو بیسٹ سیلس مین کا ایوارڈ دیا جا رہا ہے کہ جناب بڑا شاندار بندہ ہے کہ ساری کی ساری پرانی چیزیں اور خراب چیزیں بکوا دیتا ہے، لیکن یہ نہیں سمجھتا کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کرنا ہے۔ قیامت کے دن میں کیا جواب دوں گا؟ قبر میں مجھ سے سوال ہوا، میں کیا جواب دوں گا؟ قبر میں میری آنکھ بھڑکائی دی، قبر میں اگر میرے ساتھ میں آگ بھڑکا دینے کا معاملہ ہوا تو میرا کیا بنے گا؟ یہ بندہ اس پر غور نہیں کرتا۔ دراصل بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے برے کاموں کو اچھا سمجھا ہے۔ لوگ مسکرا کر گناہ کر رہے ہوتے ہیں، ہنس ہنس کے گناہ کرتے ہیں۔ یاد رکھیں جو ہنس ہنس کے گناہ کرتا ہے وہ روتے روتے جہنم میں داخل ہوگا۔ تو دراصل بات یہ ہے کہ شیطان اس وار میں پورے طریقے سے کامیاب ہو چکا ہے۔ اور بات یہ تھی، واقعہ یہ تھا، شیطان جو تھا نا دہاڑے مار مار کے رو رہا تھا۔ اس کے جو چیلے چپاٹے تھے وہ آئے اور کہا کہ ہمارے سردار کیوں روتے ہو؟ اس نے کہا کہ آج تو عجب ہو گیا، آج تو معاملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابن آدم کے لیے اس طرح کی آیات کا نزول فرمایا ہے کہ یہ گناہ کریں گے اللہ پاک ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا، یہ توبہ کریں گے ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے، یہ گریہ وزاری کریں گے اللہ پاک ان کو معاف فرما دے گا۔ اب کیا ہم ان سے گناہ کروائیں گے یا اگر توبہ کریں گے اللہ پاک ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا؟ ہماری تو محنت گئی۔ تمام کے تمام شیطان کے ان چیلے چپاٹوں نے کہا کہ بادشاہ تم فکر نہ کرو، تم آرام سے رہو، ہم کیا کریں گے؟ ہم ان کو توبہ کے قریب آنے ہی نہیں دیں گے، اور پھر ہم ان کے تمام برے کاموں کو ان کے سامنے اچھا کر دکھائیں گے۔ یہ گناہ کو گناہ سمجھیں گے ہی نہیں، یہ برائی کو برائی سمجھیں گے ہی نہیں، تو پھر کیا ہوگا کہ ہم ان سے گناہ کروانے میں کامیاب ہو جائیں گے اور یہ گناہ پر مستقیم بھی رہیں گے۔ تو ہمیں برائی کو برائی سمجھنا ہے، گناہ کو گناہ سمجھنا ہے، تاکہ ہم بھی گناہوں سے بچنے میں کامیاب ہوں، لوگوں کو گناہوں سے بچانے میں کامیاب ہو جائیں۔ اور بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اس میں بہت کوشش کرتے تھے، یہ نیکی کی دعوت دینا، یہ لوگوں کو سمجھانا اپنے استطاعت کے مطابق، بزرگان دین اس میں بہت کوشش کرتے تھے، اور ان کا جذبہ ایسا ہوتا تھا کہ اگر یہ برائی سے روکنے پر قادر نہ ہوتے تو اتنا ان کے اندر جذبہ اور کڑن ہوتی تھی کہ اگر یہ قادر نہ ہوتے، یعنی یہ دیکھتے اپنے سامنے گناہ ہو رہا ہے لیکن اگر یہ قدرت نہیں رکھتے تو ان کے پیشاب میں سے خون جاری ہو جاتا تھا۔ اس قدر نیکی کی دعوت کا جذبہ ہونا اور برائی سے منع کرنے کا جذبہ ہونا یہ کتنا شاندار تھا۔ یہ اپنے سامنے گناہوں کو دیکھنا برداشت نہیں کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج اسلام ہم تک پہنچا ہے اور آج الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ لیکن یہ جو گناہوں کی آلودگی ہے، گناہوں کی جو تاریکی ہے، گناہوں کا جو اندھیرا ہے جو ہمارے معاشرے میں گھرا ہوا ہے، ایف جے این چینل کے ناظرین اس کو دور کرنے کی ہم نے کوشش کرنی، اور وہ
اور وہ برائی اور وہ اندھیرا دور ہوگا نیکی کی دعوت کے ذریعے، تبلیغ کے ذریعے۔ ہر فیلڈ میں ہم جائیں، ہر جہد سے ہم نیکی کی دعوت دینے کی کوشش کریں۔ اگر ہم لکھ سکتے ہیں تو لکھ کر لوگوں کو نیکی کا حکم دیں۔ اگر ہم بول سکتے ہیں اپنی زبان کے ذریعے ہم لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں، برائی سے منع کریں۔ اگر ہم کوئی اور طاقت رکھتے ہیں، کچھ اور اس طرح کی ہم استطاعت رکھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو روک سکتے ہیں، پلیز روکنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ پاک نے آپ کو جو استطاعت دی ہے، آپ گاؤں کے بڑے ہیں، آپ شہر کے بڑے ہیں، آپ کے پاس وہ مقام، وہ منصب ہے کہ آپ کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ آپ روک سکتے ہیں، روکنے کی کوشش کیجیے۔ کوئی تو آگے بڑھے کہ اس کے لیے روک تھام کریں، کوئی تو آگے بڑھے کہ جو ہماری سوسائٹی سے برائیاں ختم کرنے کی بات کرے، کوئی تو آگے بڑھے کہ جو ماں بہنیں ان پر پردے کی بات کریں، ان کی حیا کی بات کریں، ان کے لیے چار دیواری کی بات کریں، ان کے لیے کوئی روک تھام کرنے کی کوشش کریں کہ باہر جائیں گی ان کی عزت اچھالی جائیں گی، باہر جائیں گی ان کے ساتھ بدکاریاں ہوں گی، ان کی عزت پر ڈاکہ ڈالا جائے گا۔ کوئی تو آگے بڑھ کر اس پر بات کرنے کے لیے تیار ہو۔ اور یہ بات کون کرے گا؟ آسمان سے فرشتے نہیں آئیں گے، یہ مجھے اور آپ کو ہی کرنا ہوگی۔ اس پر مجھے اور آپ کو ہی غور کرنا ہوگا کہ میں خود یہ کام کروں، اور یہ کام مجھے سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کرنا ہے۔ میں یہ نیکی کی دعوت کا نور، یہ تبلیغ کا نور میں اپنے گھر سے شروع کروں۔ کیا کروں؟ میں پہلے یہ دیکھوں کہ میرے گھر میں کتنے نمازی ہیں، کتنے بے نمازی۔ جو بے نمازی ہے یہ آپ کے گھر میں اندھیرا ہے، یا آپ کے گھر میں تاریک ہے، یا آپ کے گھر میں جناب بے برکتی کا سبب ہے۔ اس کو ذرا سا نمازی بنانے کی کوشش کریں، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، اچھے انداز میں اس کو نمازی بنانے کی کوشش کریں۔ اس کو نماز کے فضائل آپ بیان کریں، اور کوشش کریں کہ آپ کے گھر میں جتنے لوگ ہیں نمازی ہو۔ آپ کے گھر میں میوزک نہ ہو، آپ کے گھر میں بے حیائی والے کام نہ ہو، آپ کے گھر میں شرعی پردہ ہو۔ میں اپنے گھر سے شروعات کروں۔ بعض اوقات بندے میں جذبہ آتا ہے تو باہر کے سارے لوگوں میں برائی نظر آتی ہے، لیکن گھر کا کوئی انسان جو ہے وہ برا نظر نہیں آتا، گھر میں کسی کے اندر برائی نظر نہیں آتی۔ نہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہونا یہ چاہیے کہ میں آغاز اپنے گھر سے کروں، اپنے گھر والوں کو سمجھاؤں، اپنے بیوی بچوں کو سمجھاؤں، اپنے گھر کے بڑوں کو، اپنے گھر کے چھوٹوں کو میں لے کر چلوں، سمجھانے کی کوشش کروں۔ میرے گھر میں قرآن کھلے تب تو نہ پڑوسی کے گھر میں قرآن کھلے گا۔ میں اپنے گھر میں جناب ذکر اللہ کروں تب تو پڑوسی کے گھر میں سے ذکر اللہ کی آواز آئیں گی۔ تو آغاز ہمارے گھر میں ہو۔ ایک دل سے جب دوسرا دل روشن ہوتا ہے، اس دوسرے دل سے جب پورا گھر روشن ہوتا ہے، اس ایک گھر سے دوسرے گھر روشن ہوتے ہیں، وہ گھروں سے مل کر ہمارا ایک سوسائٹی کا نظام بنتا ہے، ہمارا پورا محلہ روشن ہوتا ہے۔ یہ نیکی کی دعوت کا نور ایک دل سے منتقل ہو کر دوسرے دل سے لے کر پھر پوری دنیا تک انشاءاللہ پہنچے گا، جبکہ ہر ایک بندہ اس پر عہد کر لے کہ مجھے سمجھانا ہے۔ اب ایک نیکسٹ بات ہے، ایک سیکنڈ بات ہے جس پر مجھے گفتگو کرنا بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ انداز ہمارا بہت ہی پوزیٹیو ہونا چاہیے۔ دیکھیں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی اچھی چیز ہے نا، اس کو اچھے انداز ہی میں رکھا جائے گا، اچھے انداز ہی سے پیش کیا جائے گا۔ جیسے میں آپ کو مثال دوں کہ کوئی شخص اگر جناب کوئی اچھی سی چیز جو ہے وہ کسی کو دینے کی کوشش کرے لیکن اس کو پھینک کر دے، آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا تاثر؟ آپ کو کوئی ایپل دے رہا ہے لیکن ایپل آپ کو جناب پھینک کر دیں، جس طرح سے دینا چاہیے اس طریقے سے نہ دے۔ آپ کو پانی کا گلاس دیے، اس انداز میں دے کہ تھوڑا گر گیا، تھوڑا گلاس میں بچا ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کو چائے کا کپ دے لیکن اس انداز میں دیا کہ تھوڑا گر گیا، تھوڑا آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ جناب کیا کر رہے ہو یار، تھوڑا طریقہ تو دیکھ لو، تھوڑا طریقے سے تو دے دو۔ تو جناب کوئی بھی اچھی چیز ہو، اگر اچھے طریقے سے اس کو ڈیلیور نہیں کیا گیا، اچھے طریقے سے نہ دیا گیا، اس کا بھی تاثر اچھا نہیں جاتا۔ ہمارے یہاں پر تبلیغ کے نام پر، نیکی کی دعوت کے نام پر بڑے خراب انداز اختیار کیے جاتے ہیں۔ جی ہاں، کہیں کہیں تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ نیکی کی دعوت کے نام پر، کسی کو سمجھانے کے نام پر اس کو سمجھایا نہیں جا رہا ہوتا بلکہ اس کو ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے۔ اور کیا ہوتا ہے کہ جناب آپ تو جو ہے وہ اس طرح کا گناہ کر رہے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آتی۔ اب چار لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اس کے سامنے اس کو جناب سمجھانا، اور وہ بھی اس انداز میں سمجھانا، یہ اس کو سمجھانا نہیں ہوا، اس کو ذلیل کرنا ہوا۔ اسلام یہ درس دیتا ہے اگر کسی کو سمجھانا ہو، اس کی اصلاح اکیلے میں کی جائے۔ اچھا کچھ تقاضے ہوتے ہیں کہ جب سبھی کو سمجھانا ہو، سبھی کے اندر وہ چیز ہو، جناب ترغیب دلا رہا ہے، تربیت کر رہا ہے، تو ایک الگ میٹر ہے، لیکن کسی ایک فرد کا اگر گناہ ہے، کسی ایک فرد کی اگر غلطی ہے، تو کوشش کیجیے کہ اس کو اکیلے میں اور تنہائی میں سمجھانے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ آپ کی بات کو ایکسیپٹ بھی کرے گا اور عمل کرنے کی بھی کوشش کرے گا۔ بعض اوقات پیرنٹس ہوتے ہیں اپنے بچوں کو دیگر لوگوں کے سامنے سناتے ہیں، اسکول میں سنا رہے ہوتے ہیں، بچے نہیں مانتے، ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، تو پلیز اس کا خیال رکھیں۔ دوسری بات، جتنا گناہ ہے، جتنی مسٹیک ہے نا، اتنا ہی سمجھائیے، پلیز اتنا ہی سمجھائیے۔ غلطی اتنی سی ہے، گناہ
اگر بات کریں کہ اگر ایک چھوٹا سا ہے، یوں تو گناہ چھوٹا بڑا نہیں ہے کہ اللہ کی نافرمانی ہے، لیکن ایک بات کریں کہ کسی نے اگر کوئی غلطی کی ہے، کوئی گناہ کر لیا ہے، اب جناب اس کو اتنا زیادہ لے کر بیٹھنا، وہ خود پریشان ہو جائے کہ بھائی جان اب کبھی نہیں کروں گا، اللہ کے لیے مجھے ابھی اس وقت چھوڑ دیجئے، میرے دوسرے کام جو ہے وہ روکے ہوئے ہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ تو ایسا بھی نہ ہو کہ اتنا اور ہو جائے کہ بندہ بدزن ہی ہو جائے، دوسری بار دیکھ کر جناب راستہ ہی تبدیل کر لے کہ بھائی یہ نیکی کی دعوت تو دیتا ہے لیکن اتنی زیادہ دیتا ہے اس کے پاس جو ہے وہ ٹائم ہی چلا جاتا ہے۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، لمیٹڈ رہے، مسکرانے والا انداز ہو، سمجھانے والا انداز ہو، اور یہ یاد رکھے سمجھانے کا مطلب دستک دینا ہوتا ہے، دروازہ توڑنا نہیں ہوتا، لہٰذا دستک ہی دیجئے اور نرمی کے ساتھ دیجئے۔ اور ذرا یہ بھی غور کر لیں، کچھ گناہ تو ہیں جو ظاہر ہیں، کچھ گناہ وہ ہیں، کچھ غلطیاں وہ ہیں کہ جن کا ہمیں صرف ایک خبریہ والا معاملہ ہوتا ہے کہ کسی نے کہا ہے کہ بندہ یہ گناہ کرتا ہے یا فلاں مسٹیک کرتا ہے، تو خدا را بنا تحقیق کے کسی کو نہ سمجھائے۔ ہم کیا ہوتے ہیں بعض اوقات کی ہمارے اندر سمجھانے کا جذبہ اس طرح بڑھ جاتا ہے، اتنا دماغ میں آ جاتا ہے کہ ہم ہر ایک کو سمجھانے کے لیے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ پوری گفتگو ہونے کے بعد معلوم پڑتا ہے کہ اس بندے نے تو گناہ کیا ہی نہیں ہے، اس نے تو غلطی کی ہی نہیں ہے۔ تو ایسا بھی نہ ہو کہ رانگ نمبر لگ جائے، پہلے تحقیق کر لی جائے کہ واقعی میں یہ مسٹیک، یہ گناہ اس میں ہے یا نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، آپ کو میں ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ بادشاہ جس کا اپنا ایک وزیر بھی تھا، وزیر بادشاہ کے پاس آتا ہے اور کان میں کہتا ہے کہ بادشاہ کیا تم کو معلوم ہے؟ کہا بتاؤ کیا بتانا چاہ رہے ہو؟ کہا کہ تمہاری جو بیوی ہے نا، اس کا کسی کے ساتھ میں چکر ہے۔ بادشاہ بڑا غصے میں آیا اور کہا کہ وزیر تم کیسی بات کر رہے ہو؟ کہا کہ بادشاہ میں غلط تو نہیں بولتا، میں جھوٹ تو نہیں بولتا۔ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو میں دیکھتا ہوں۔ اچھا، قریبی ایک شخص بادشاہ کے رہتا تھا جو بادشاہ کو اچھے مشورے دیتا تھا، یعنی وزیر کے علاوہ بھی بادشاہ کا ایک ساتھی تھا کہ جو بادشاہ کو صحیح وقت پر صحیح مشورے دیتا تھا۔ جیسے ہی بادشاہ اس پر حیران ہوا اور غصہ کیا تو اس شخص نے جو اس کو اچھے مشورے دیتا تھا اس نے کہا کہ بادشاہ وزیر نے بات تو تم سے کہی ہے لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ پہلے تحقیق کر لو، دیکھ لو، جانچ لو۔ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس پر غور کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، معلومات لیتے ہیں۔ بات رفع دفع ہو گئی، 2-3 دن گزرے ہی تھے کہ اس وزیر کو اس بات پر ایک ثبوت مل گیا، اور ثبوت بھی ایسا تھا کہ جو اس وقت موجود ہی تھا۔ وزیر فوراً بھاگے بھاگے بادشاہ کے پاس آیا اور کہا کہ بادشاہ میں نے جو تمہیں بات کہی تھی نا کہ تمہاری وائف کا کسی کے ساتھ چکر ہے، کسی کے ساتھ وہ اس کا ایک غلط تعلق کا معاملہ ہے، آئیے صرف میں آپ کو آج کہتا نہیں ہوں بلکہ آپ کو دکھاتا ہوں، آپ روم میں چلیے۔ جو مشورہ دینے والا شخص تھا نا، اس نے کہا کہ بادشاہ یہ دکھا تو رہا ہے، وہاں کیا ہوگا وہ تو بعد میں ہے، لیکن کہوں گا یہی کہ جانے کے بعد بھی پہلے تحقیق کر لو۔ بادشاہ پہنچا، وزیر بھی پہنچا، جب روم میں دیکھا تو واقعی میں بادشاہ کے کمرے خاص کے بیڈ پر 2 لوگ لیٹے ہوئے تھے۔ ایک تو اس کی وائف تھی جس کا اس کو علم تھا کہ یہ گھر میں ہی ہے، اور دوسرا ایک اور کوئی شخص تھا جس کے بارے میں بادشاہ کو کچھ بھی علم نہیں تھا۔ بادشاہ نے جب یہ دیکھا کہ جب تو بیڈ پر دونوں لوگ پڑے ہوئے ہیں اور اب تو کسی اور ثبوت کی گنجائش ہی باقی نہیں تھی، اپنی تلوار نکالتا ہے تاکہ ان دونوں کو قتل کر دے۔ فوراً وہ جو اچھا مشورہ دینے والا شخص تھا اس نے کہا کہ بادشاہ یہ کرنے سے پہلے تحقیق کر لو۔ بادشاہ نے کہا کہ اب تو دونوں سامنے ہیں، اب کس سے تحقیق کرنے کی حاجت ہے؟ کہا کہ نہیں بادشاہ، تھوڑا آگے بڑھو، دیکھ لو یہ ہے کون۔ بادشاہ اپنی تلوار اندر رکھتا ہے اور اندر داخل ہوتا ہے کمرے میں، اور جب ایک جو چادر تھی ان لوگوں پر اس کو جب ہٹاتا ہے تو اس کی بیوی کی طرف کی چادر ہٹ جاتی ہے۔ اس کی بیوی اٹھتی ہے اور ہکی بکی ہو جاتی ہے کہ بادشاہ آپ یہاں، اور یہ جو میرے پاس میں سو رہا ہے پھر یہ کون ہے؟ تو بڑی پریشان ہوئی کہ بادشاہ جب یہاں ہے تو پاس میں کون سو رہا ہے؟ بادشاہ بولتا ہے یہ تو بتائے گی کہ یہ پاس میں کون سو رہا ہے۔ کہا میں بھی نہیں جانتی۔ عجب معاملہ، ایک عجب پارٹ وہاں پر گویا کہ اس واقعے کا کھل چکا تھا۔ بادشاہ نے جب اس دوسرے سائڈ کی چادر کو اٹھایا تو دیکھا کہ وہ بادشاہ کے کمرے خاص کو صاف کرنے والا خادم تھا۔ جیسی چادر اٹھی تو وہ ایک دم گھبرا کر اٹھا اور قدموں پہ گر گیا کہ بادشاہ مجھے معاف کر دیجئے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ کہا تو کمرے میں آیا کیسے؟ کہا تو اس وقت کمرے میں کیسے؟ کہا کہ بادشاہ دراصل بات یہ ہے کہ صفائی تو روز ہی کرتا ہوں نا، آج جب میں نے صفائی کی تو صفائی کرنے کے بعد میں نے سوچا کہ یار بادشاہ کا اتنا نرم گدا ہے، جب بادشاہ اس پر سوتے ہوں گے تو کیسی فیلنگ آتی ہوں گی، کیسا لگتا ہوگا۔
تو آج سوچا کہ صفائی نہ کروں بلکہ ذرا سا تھوڑا سا لیٹ کر دیکھ لوں. اچھا پھر آپ چادر اوڑھ کر سوتے ہیں تو میں نے چادر بھی اوڑھ لی, تھکا ہوا تھا, نیند لگ گئی اور مجھے پتا نہیں کہ یہاں پر کیا. اچھا وائف سے جب پوچھا بادشاہ نے کہ تو کیسے سو گئی, کہا میں سمجھی کہ آپ یہاں پر سو رہے ہوں گے, میں پاس میں آ کر سو گئی. تو مجھے بھی معلوم نہیں کہ یہ خادم ہے, میں تو سمجھی کہ آج بادشاہ سارے کاموں سے فری ہو کر آ گئے ہیں, شاید تھکے ہوں گے, آرام کر رہے ہیں, آپ کو جگانا مناسب نہیں سمجھا. مجھے کیا معلوم کہ یہاں پر خادم ہے. اب ناظرین آپ دیکھیں کہ واقعہ کیا تھا اور کیا ہو گیا, کہ جہاں بادشاہ جناب ایک نتیجے پر پہنچ رہا تھا کہ یہ دونوں کی دونوں جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ غلط تعلقات میں مبتلا ہے, اور وزیر کے کہنے پر اگر آ کر وہ دونوں کو قتل کر دیتا تو زندگی بھر کے لیے یہ داغ رہ جاتا کہ بادشاہ کی بیوی جو ہے وہ کسی کے ساتھ میں غلط تعلقات رکھتی تھی. اس کے نتیجے میں بادشاہ نے اس کو بھی قتل کر دیا اور اس کے ساتھی کو بھی قتل کر دیا, اور یہ اور خراب ایک سمجھے کہ امیج بن جاتی کہ خادم کے ساتھ اس کا چکر تھا. بلکہ اس واقعے کو جب کلیئر کرنے کے لیے گئے, یعنی کہ جو سمجھدار بندے نے یہ کہا کہ بادشاہ پہلے تحقیق کر لو, اس تحقیق کی برکت سے ثابت ہو گیا کہ نہ اس کی وائف کی کوئی مسٹیک تھی, نہ خادم کی کوئی اس میں کوئی غلط نیتی تھی. وہ تو بیچارہ ایک یہ تھا کہ چلے اس نے صفائی کی اور وہ وہاں پر سو گیا, اور یہ اس کی بہرحال مسٹیک تھی. لیکن یہ وہ گناہ نہیں تھا, وہ تعلقات کا سلسلہ نہیں تھا کہ جو وزیر نے الزام لگایا تھا. تو کئی سارے معاملات ایسے کہ اگر ذرا ہم ڈیپلی جانے کی کوشش کریں نا تو شاید وہ برائی ہی نہ ہو. غلط فہمیوں پر کئی چیزوں کی بنیاد ہوتی ہے, تو ذرا یہ دیکھ لیں کہ جس کو سمجھا رہے ہیں واقعی میں وہ غلطی, وہ چیز اس میں موجود ہے یا نہیں ہے. بس خواہ خواہ سمجھائے جا رہے ہیں, اس کو بتائے جا رہے ہیں, لیکن اگر معلوم کریں تو وہ غلطی اس میں ہوتی نہیں ہے, وہ برائی اس میں ہوتی نہیں ہے. تو سمجھانا ہے, اچھے انداز میں سمجھانا ہے, تحقیق کر کے سمجھانا ہے, اور یہ بھی دیکھ لیں کہ سمجھانے کا صحیح وقت ہے یا نہیں ہے. ہر وقت بندہ اگر سمجھاتے رہیں تو بعض اوقات بندہ مینٹلٹی طور پر بیزی ہوتا ہے, کاموں میں ہوتا ہے, فرصت ہی نہیں ہوتا. اچھا پھر یہ چیزیں ہو جاتی ہیں کہ بندہ چڑچڑاپن اختیار کر لیتا ہے, یار جہاں ملتے سمجھانے لگتے ہیں, جہاں ملتے پکڑ لیتے ہیں. تو یہ والا انداز بھی نہیں ہونا چاہیے. ہمیں جو ہے وہ سلسلہ ایسا اختیار کرنا چاہیے کہ بندہ کب فری ٹائم میں ہے, کب اس کو سمجھاؤ تو وہ سمجھنے کا مادہ رکھتا ہے. بہرحال یہ ایک مبلغ کے اندر ہونا چاہیے. نیکی کی دعوت کے تقاضے بہت ہیں, لیکن جو اس کی اہمیت ہے امید کرتا ہوں کہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا, اور نتیجہ یہی ہے کہ اگر یہ تبلیغ کا نور لیے پوری دنیا میں ہم پھیل جائیں تو انشاءاللہ الکریم ہم برائی کے اندھیرے کو دور کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اس تاریکی فضا کو ہم چھانٹنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں اگر میں اور آپ اس تبلیغ کے نور کو لیں اور جناب دیے سے دیے کو جلاتے رہیں. تو آپ دیکھیں کہ ہر گھر میں نیکی کا نور ہوگا, اخلاق کا نور ہوگا, صبر و بردباری کا نور ہوگا, عفو و درگزر کا نور ہوگا, تلاوت قرآن کا نور ہوگا, نمازوں کا نور ہوگا, اور ہمارا معاشرہ یہ روشن ہوتا ہوا دکھائی دے گا. یہی ہے ہمارا مقصد اس پروگرام کو لانے کا, جس کا نام ہے روشنی. ہم وہ تمام روشنی آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس کے ذریعے آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں انشاءاللہ الکریم. پھر آپ سے ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملاقات کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. FGN چینل دیکھتے رہیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. روشنی 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 روشنی